मेरी तरफ से मेरे तमाम दोस्तों, अजीज़ों, बहनों, भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। तो आजकल सियासतदानों ने, बल्कि सियासतदानों ने ही, इमरान खान साहब ने कौम को एक नया इशू दे रखा है जो पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली दफ़ा ऐसा हुआ होगा। वरना तो हमारे आर्मी चीफ की तैनाती आम आदमी को पता ही नहीं चलता था कि कौन सा जर्नैल जो है वह आर्मी चीफ है, मगर इमरान खान साहब ने उन सियासत वाली तो बात कोई नहीं, वो बैसाखियों पर हुकूमत करने के आदी हैं। अपनी तरफ से तो जो अकल या पॉलिसियाँ हैं या सियासतदानों के साथ मेल बैठकर एक दूसरे के मफादात का या एक दूसरे के जज्बात का एहतराम करना होता है, उसके बाद सियासतदान आपका साथ देते हैं। तो इमरान खान साहब ने तो डिक्टेटरों की तरह हुकूमत की है, क्योंकि मेरे ख्याल में एहसान फरोशी अगर देखी जाए तो जितनी इमरान खान साहब में नज़र आई है शायद किसी सियासतदान में होगी, क्योंकि इन्होंने अपने बहुत करीबी, देरपा, हमदर्द और इनको यहाँ तक पहुँचाने वाले जो थे उनको इन्होंने बाद में ज़लील ख्वार किया है। जिनके हेलीकॉप्टरों पर बैठकर ये वज़ीर आज़म की कुर्सी तक पहुँचे थे, बाद में सबसे पहले वही निशाना बने हैं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने सिर्फ इल्म नजूम पर काम किया है। जहां आवाज़ आ गई कि ये आपका हमदर्द नहीं है, क्योंकि जो उनकी रुकावट उनके लिए बनता था, जो लाहौर में डेरे लगे हुए थे, जो रुकावट बनता था या जो शिकायत करता था या जो उन्हें इस्लाह की बात बताता था, उसे भी वो फारग कर देते थे। तो बहरहाल वो शिकायत करने वाले और अपने इलाकों में करप्शन का बताने वाले और लूट मार का बाजार जो था उसका निशानदेही करने वाला कोई सियासतदान भी उनके साथ आज नहीं है। तो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, हमारे वफाकी वजीर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा कि ये अल्लाह का शुक्र है और आज़ाद हासिल है नून लीग को। नवाज शरीफ ने ये कुर्सी वज़ीर आज़म की जो है ये संभाली। अब एक दफ़ा शहबाज शरीफ के पास आ गई है। आर्मी चीफ नवाज शरीफ ने लगाया और इस दफ़ा शहबाज शरीफ जो है वो लगाने जा रहे हैं। आइन और कानून जो कहता है वही होगा, उनके मुताबिक ये बात थी। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा इमरान खान साहब प्रोपेगेंडे के तो माहिर हैं। प्रोपेगेंडे के माहिर का मतलब यह है कि कहीं से कोई बात नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा है, रोज कोई ना कोई ऑक्सीजन आवाम को अपने जो उनके हैं ये रखे हुए, उनको ऑक्सीजन देने के लिए कोई ना कोई ऐसी खबर बाहर निकाल देते हैं जिससे वो थोड़े से पुरुम्मीद हो जाते हैं। बाकी रह गई बात, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने कहा कि हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। जिन्होंने अपने लगाए थे वो भी तारीख का हिस्सा बन गए। उन्होंने जिक्र किया कि नवाज शरीफ साहब और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी मर्जी करने की कोशिश की, तो उनका अंजाम भी सारी कौम के सामने है। लिहाजा ये उनका अपना मामला है आर्मी का, और ये वो अपनी मर्जी से जो वो बेहतर समझेंगे वो भेज देंगे। जब उनके नाम आएंगे तो उनकी मंजूरी भी हो जाएगी। तो बाकी इमरान खान साहब, तो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब का कहना था कि इमरान खान साहब को पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत है, बल्कि हम भी ये कहते हैं कि बल्कि हर जी शऊर ये सोच सकता है कि पाकिस्तान से मोहब्बत का मतलब IMF को लिखा हुआ ख़त, या जब भी
وفد کوئی پاکستان سے بیرون ملک جائے تو کوشش کرنی کہ پاکستان اس بندے کی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں یہ، اور مختلف ٹویٹر اکاؤنٹوں پر، سوشل میڈیا پر اس قسم کی تصویریں وائرل کر کے بیانات نیچے لکھتے ہیں تاکہ اس کی تذلیل ہو۔ تو یہ کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ یہ تذلیل کسی بندے کی نہیں ہے، بندے کی اس لیے نہیں ہے کہ جب تک وہ وزیر اعظم ہے تب تک اس کی میٹنگیں ہوں گی، سارا کچھ ہوگا، تو ایک پاکستان کے نمائندے کی حیثیت سے وہ وہاں پر جاتا ہے، اور پاکستان کے نمائندے کی حیثیت سے جو جائے گا اس کی عزت کرنی، اس کی عزت بنانی ہمارا فرض ہے، تاکہ ہمارا ملک پاکستان ہے۔ اگر بیرون ملک گیا کوئی بندہ بھی پاکستان کا نمائندہ جاتا ہے، اس کی اگر تذلیل ہوگی تو سمجھ لیں کہ پاکستان پورے کی تذلیل ہے، پورا پاکستان ذلیل ہو رہا ہے اگر اس کی تذلیل کر دی جائے۔ تو ہمیں اس قسم کے پراپیگنڈے جو ہم کرتے ہیں، ہم تصویریں بدل بدل کے لگاتے ہیں اور اپنے تشہیر، اپنی تسکین کے لیے سوشل میڈیا پر اس قسم کے بیانات لگانے سے ہمیں ویسے بھی گریز کرنا چاہیے۔ ہم یہ کوئی قوم کے لیے یا ملک کے لیے اچھا پودا نہیں لگا رہے، یہ اتنی انتقامی سیاست جو ہے وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ نقصان میں جاتی ہے۔ تو بہت سے عمران خان صاحب اپنے دور کے دعوے کرتے ہیں کہ ان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ بہت اچھی تھی۔ اب خارجہ پالیسی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے، روس کا آپ کہہ رہے ہیں، امریکہ کا کہہ رہے ہیں، اب دیکھ لیں وہی امریکہ جس کو آپ فون کر کر کے کوشش کرتے تھے، تو اب یہ حکومت جو ہے یہ وہاں پر جاتی ہے، وہاں کی میٹنگیں، اجلاس اور ان کے ساتھ وہاں پر جو سلوک کیا جاتا ہے وہ بھی ساری دنیا کے سامنے ہے۔ باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہو جاتا، وہ کہندے نا کہ کدے انہاں دے آکھیاں کسے دے آکھیاں ڈنگر نہیں مردے، ٹھیک ہے؟ تو جب بد دعائیں یا اس قسم کی باتیں کرنے سے کسی کے جانور نہیں مر جاتے۔ آپ کا ہی وہ دور تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب نے جہاز سے اور قرض حسنہ جو دیا ہوا تھا وہ بھی کس سے واپس لیا تھا۔ یہ باتیں آپ بھول گئے ہیں۔ آپ کے دور میں چین اور امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہی رہے، اور آپ اس قوم کو یہ بتاتے رہے کہ ہم جو ہے ہم خلفائے راشدین کا دور لانے والے ہیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم حقیقت کو جھٹلاتے ہیں۔ وہ سب سے کم عمر بلاول بھٹو زرداری، اس نے ملک کے ساتھ وفاداری کا ثبوت پیش کیا ہے۔ اس فلڈ میں یہ جو سیلاب آیا ہوا ہے، اس سیلاب میں جتنی امداد بلاول بھٹو نے اکٹھی کی، یا یہ جو آج شہباز شریف صاحب دوروں پر جا رہے ہیں، یہ سارا کمال بلاول بھٹو زرداری کا ہے، کیونکہ خارجی تعلقات جو ہے وہ ہمیشہ وہی شخص بناتا ہے جو وزیر خارجہ ہوتا ہے۔ وہ ماحول ہموار کرتا ہے، وہ ماحول کو سیدھا کرتا ہے۔ اب باتیں کرنی تو بہت آسان ہے۔ اب بلاول بھٹو بے شک بچہ ہے، لیکن ایک قدآور شخصیت ہے۔ کیا اس کو جھٹلایا جا سکتا ہے؟ نہیں جھٹلایا جا سکتا، کہ اس کا نانا ساری دنیا اس کو جانتی ہے، اس کی ماں ساری دنیا اس کو جانتی ہے۔ کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بلاول بھٹو کون ہے۔ بلاول بھٹو جب جاتا ہے تو یہ کہنا بڑے آسان سے اگلا کہہ سکتا ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا بیٹا ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا ہے۔ تو یہ نسلی جو کسی کا تعارف ہوتا ہے، اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ تو آپ اپنے بارے میں، آپ نے اس پاکستان کا نام ہی استعمال کیا ہے، تاریخ میں آپ کا نام تو نہیں ہے۔ بات یہ ہے، باتیں بندہ بے شک
خود کو نعوذ باللہ جو روحانی بڑی ساری شخصیت بے شک بنا لے، لیکن حقیقت چھپانے سے چھپتی نہیں ہے۔ بلاول بھٹو نے ملک کے لیے جو کام کیا ہے، جو خارجی تعلقات جو ملکوں میں انہوں نے استوار کیے ہیں، اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم جہاں بھی جاتا ہے انہیں عزت کی نگاہ سے، عزت سے ملا جاتا ہے، اور جو آپ فوٹو شیئر کرنے کے لیے دل کو تسکین دیتے ہیں اور مختلف فوٹو شیئر کر کے سر کاٹ کے کسی اور کا سر لگا کر یا وہ تصویر شیئر کر دینی کہ جو سب سے پیچھے شہباز شریف ہو تو کہہ دینا دیکھو ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہوتا، حالات اور واقعات سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس لیے اس ملک کا سوچیں، اس قوم کا سوچیں کہ یہ ملک جو قوم ایک منٹ نہیں لگاتی، قوم کو پتہ چل جاتا ہے، اور ساری قوم آپ کے بیانیے کے ساتھ نہیں مل سکتی کہ آپ جو کہیں وہی تسلیم کر لے، یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ لوگ حالات و واقعات دیکھتے ہیں، پتہ نہیں چل جائے گا جب سیلاب زدہ علاقوں میں الیکشن کے دنوں میں کوئی جائے گا آپ کا بندہ، یا وہاں کا جو آخر آپ کے بھی تو بندے وہاں سے ایم پی ایم این منتخب ہوئے تھے، تو آپ نے جو ان کے ساتھ سلوک کیا ہے ان کو میرے خیال میں بخوبی علم ہے، اور میں قبل از وقت ہم نہیں کچھ بتاتے، یہ الیکشن میں پتہ چلے گا کہ کون کس کے ساتھ ہے۔ تو آپ بڑے آرام سے اسلامی فلاحی ریاست بنانے جا رہے تھے اور ملک کو تنہا کرتے جا رہے تھے۔ کیا اس دور میں تنہا گزارا ہو سکتا ہے؟ آپ نے تنہا رہنے والوں کا انجام نہیں دیکھا۔ تاریخ کس لیے ہوتی ہے؟ ہمارے ہمسایہ ملک کچھ تنہا کیے گئے تھے یا تنہا ہوئے تھے، ان کا انجام کسی سے مخفی نہیں ہے، ہم نے ان کا انجام دیکھا ہے۔ اپنے چاہنے والوں کو آکسیجن دینے کے لیے کوئی روز ایک خبر نکلتی ہے کہ جی سگنل مل گیا ہے، ملاقات ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ یہ پاسبل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اور اب وہ ادارہ نیوٹرل ہے اور وہ کسی کو حکومت دلانے یا کسی کی یعنی غیر قانونی طریقے سے حمایت کرنے میں وہ بالکل راضی نہیں ہے، اور نہ ہی انہوں نے کوئی اشارہ دیا ہے۔ اب آتے ہیں شیخ رشید صاحب کی طرف۔ شیخ رشید صاحب شروع سے علم نجوم کے ماہر ہیں، اور لیکن جب وہ علم نجوم ان کا سچا ثابت ہوتا تھا تب 4 نمبر گیٹ ان کے لیے کھلا ہوا تھا، تو جو ملک میں ہو رہا ہوتا ہے وہاں سے پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن آج کل تو وہ 4 نمبر گیٹ بند ہے، اس لیے اس سے پہلے 4 دفعہ وہ حکومت کے ختم ہونے کا الٹیمیٹم دے چکے ہیں، لیکن وہ پورا نہیں ہوا۔ اب انہوں نے چودھری برادران کے اکٹھے ہونے کا 8 دن کا بتایا ہے، اور یہ 8 دن بھی گزرنے جا رہے ہیں، اور ہم خوش ہیں کہ اچھی بات ہے کہ 2 بھائی اکٹھے ہو جائیں، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ مانی کس بھائی کی جاتی ہے، اور دوسرا بھائی جو ہے وہ ضم ہوتا ہے بیچ میں یا اپنا جھنڈا لگاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جلد بازیوں یہ جوشیلی سیاست تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے۔ جذباتی بندہ آپ دیکھ لیں اپنے معاشرے میں جذباتی بندے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بھی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے کام کی وجہ سے اپنی سیاست کے آگے فل سٹاپ لگا دیا ہے۔ تو خواجہ صاحب نے بڑے ہی سیدھا سا ایک بیان دیا تھا، انہوں نے کہا کہ اپنا آرمی چیف کیا ہوتا ہے؟ آرمی چیف ملک و قوم کا ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر جرنیل محب وطن ہے، پاکستانی ہے، اور وہ جرنیلی تک آیا ہے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ کہاں سے چلتا ہے اور جرنیل بنتا ہے، اگر وہ محب وطن نہیں تو وہ جرنیل بن ہی نہیں سکتا، وہ یہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ راستے میں ایجنسیاں چیک کرنے والی ہوتی ہیں، جرنیل کا ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ چیک ہوتا ہے، بلکہ ہر دفاع کے ساتھ تعلق رکھنے والے، ہر فورس کا،
ہر بندہ چیک ہوتا ہے، ان کو رات کو سوئے ہوئے بھی چیک ہوتے رہتے ہیں۔ ایجنسیاں سوئی ہوئی نہیں ہے پاکستان کی کہ آپ جس مرضی جرنیل کو جو مرضی کہہ دیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، اور ہر ممکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پاک آرمی پاکستان کی ہے، محب وطن ہے، اور جو محب وطن شہری ہوگا اس پر انگلی رکھنا، اس کو کسی کو کہنا کہ فلاں نہیں فلاں آ جائے، بھائی سارے جرنیل ہیں اور سارے محب وطن ہیں، سارے پروفیشنل ہیں۔ جو جرنیل شرائط پوری کرتا ہے، شرائط پر پورا اترتا ہے، اسے آرمی چیف بنانے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے، اپنی پسند اور ناپسند کو سامنے نہیں رکھنا چاہیے، ان کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے۔ آپ لوگوں کی وجہ سے اس وقت اب ہم نہیں چاہتے، ہم بالکل نہیں چاہتے کہ اس معاملے کو ڈسکس کیا جائے، مگر آپ لوگوں نے، سیاستدانوں نے، اور خاص کر عمران خان صاحب آپ نے اس معاملے کو باہر نکالا، سوشل میڈیا پر ڈسکس کیا، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کانوں کان کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی، جب ٹی وی پہ خبر چلتی تھی تب پتہ چلتا تھا کہ چیف آف آرمی سٹاف تبدیل ہو گیا ہے۔ آپ نے تبدیل اور تعینات ہونے سے پہلے ہی واویلا شروع کر دیا ہے۔ کوئی اتنی اچھی باتیں نہیں ہیں، تو بہرحال ہم دعا کرتے ہیں اس ملک کے لیے، اس فوج کے لیے، اور تمام اداروں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ تمام ادارے اپنے اپنے آئین کے مطابق چلیں اور ملک پاکستان سے محبت کریں، اور اسے آگے لے جانے کے لیے ہر بندہ اپنا کردار ادا کرے۔ تو خدا حافظ، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اگلے ویلاگ میں بقایا کچھ باتیں جو ہیں وہ ہوں گی۔